अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप 10 पाकिस्तान और मैं हूँ सईद आयरा। नाज़रीन, जब हम कोरोना की बात करते हैं तो जहाँ हेल्थ सेक्टर मुतासिर हुआ है, जहाँ बहुत सारी हमारी मईशत मुतासिर हुई है, दीगर बहुत सारे शोबे हमारे मुतासिर हुए हैं, वहीं हम ये भी देखते हैं कि इसने बहुत सारे न्यू ट्रेंड्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया है हमारी सोसाइटी में। वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन वर्किंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में अगर हम देखें तो अभी तक इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं था जितना इस कोरोना वेव के बाद हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का आईटी सेक्टर कितना मजबूत है, क्या वो इस तमाम तर बर्डन को सहने के काबिल है या नहीं है, या इस हवाले से क्या मुश्किलात हैं, क्या चेंजेस हैं जो कोरोना के बाद हमने आईटी सेक्टर में देखी हैं, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मुसव्विर इमरान साहब, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे हम जानेंगे कि ये जो न्यू ट्रेंड्स आए हैं ये हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को कैसे मुतासिर कर रहे हैं, हमारी मईशत को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। सबसे अहम पॉइंट जो आज के एक डिस्कशन का है वो ये है कि जब हम कोरोना की बात करते हैं तो बहुत सारी जो हमारी मईशत और दीगर सरगर्मियां हैं वो मुतासिर हुई हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ इससे बहुत हद तक मुतासिर हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जब आईटी से रिलेटेड इंडस्ट्री को देखते हैं तो वहाँ पे प्राइसेस में भी हमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, वहाँ ट्रेंड्स में भी, यूजेज में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। तो ये चेंज क्या है और किस हद तक हम पर असरअंदाज हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे प्रोग्राम में आने का। जैसे मैंने अभी शुरू में बात की है कि जब हम कोरोना की बात करते हैं तो बहुत सारे न्यू ट्रेंड्स हमारे सामने आए हैं जो हम पहले नहीं जानते थे। इवन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और बहुत चीज़ें हम लोगों ने डिफरेंट देखी हैं। आईटी सेक्टर पाकिस्तान और दीगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ इतना ज़्यादा अभी स्ट्रेंथन नहीं हुआ था। सडन एक आउटब्रेक आता है, सारा पैराडाइम शिफ्ट होता है। तो क्या पाकिस्तान का आईटी सेक्टर इस काबिल है कि वो इस तमाम तर प्रेशर को ले सके और इसकी ज़रूरियात को पूरा कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का आईटी सेक्टर और स्पेशली हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस काबिल था कि उसने सस्टेन किया। आज 1.25 साल होने को आ रहे तकरीबन इस कोविड को स्टार्ट हुए, और पाकिस्तान भी उन चंद कंट्रीज़ में है जिन्होंने बड़े सक्सेसफुली वर्क फ्रॉम होम जैसे सिनेरियोज़ को उसको एक्सेप्ट भी किया और उस पर कामयाबी से काम भी किया। पाकिस्तान में क्योंकि आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मोबाइल्स के थ्रू और हमारे ऑप्टिक फाइबर और पीटीसीएल लैंडलाइंस के थ्रू भी एक्सेस अवेलेबल है इंटरनेट के लोगों को। तो इस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को बहुत ज़्यादा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट को नहीं एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, और मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसने इस चीज़ को हैंडल कर लिया। सर, जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और आप कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आया है, लेकिन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है। शहरी इलाकों में अगर हम देखें तो फिर भी सहूलियात निस्बतन हैं। जब हम स्पेशली स्टडीज़ के हवाले से जाते हैं तो जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें बहुत सारी शिकायतें शुरू के दिनों में भी आई, अभी तक भी आ रही हैं। तो इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है और क्या वाकई रूरल एरियाज़ में प्रॉब्लम्स हैं या वहाँ नहीं है? डेफिनेटली जो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया वो एजुकेशन सेक्टर पे आया, और एजुकेशन सेक्टर के वो लोग जो गांव देहातों में स्टूडेंट्स रहते थे, जब उनको स्टडी फ्रॉम होम का या वर्चुअल स्टडीज़ की तरफ जाना पड़ा और यकदम जाना पड़ा, तो उसमें क्या हुआ कि उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी उस तरह से अवेलेबल नहीं थी जो ऑनलाइन क्लासेस को हैंडल कर सके। स्पेशली जो 3G या उससे पहले के जहाँ जिन इलाकों में सर्विसेज अवेलेबल हैं वहाँ पे ये मुश्किल पेश आई, और वो ज़्यादा हमारे क्योंकि रूरल एरियाज़ थे तो वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से इफेक्ट हुए। तो ये इस वक्त एक हमें शायद करना चाहिए था, जो मेरी पर्सनल सजेशन है कि मोबाइल कंपनीज़ को उस वक्त स्टूडेंट पैकेज की तरह के कोई पैकेज देना चाहिए थे कि स्टूडेंट उन पैकेज को यूज़ करते हुए फॉर द स्पेसिफिक टाइम, फॉर एग्जांपल सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक वो एक इंटरनेट की अच्छी बैंडविड्थ यूज़ कर सकते, या कम पैसों में उनको पैकेज एक मिल जाता तो शायद वो बेहतर यूज़ हो सकता था। लेकिन ये एक फैक्ट है कि ये हमें एक बहुत बड़ा सेटबैक वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को पड़ा है। बाकी क्योंकि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ पे ऐसा कोई इतना बर्डन नहीं आया। हाँ, बाकी जो हार्डवेयर वगैरह लोगों को परचेज़ करने पड़े, जैसे हमें है कि 2 बच्चे अगर स्कूल पढ़ रहे हैं तो घर में एक लैपटॉप है तो एक एक्स्ट्रा टैब या लैपटॉप ख़रीदना पड़ा, तो वो एक कुछ बर्डन आया था लोगों पे, लेकिन अल्टीमेटली इंसान है हैंडल कर ही लिया लोगों ने। लेते हैं। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से ही हम एक थोड़ा सा इजाफी सवाल भी कि चूँकि आपका टीचिंग के साथ भी एक राब्ता रहा है, आप एज अ टीचर पढ़ाते भी रहे हैं और आईटी सेक्टर आपकी स्पेशलिटी है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब एक आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है आपके स्टूडेंट के साथ, आप उसको अपने सामने पढ़ाते हैं, एंड देन अब हम पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन, तो क्या डिफरेंस है और क्या ये ज़्यादा इजी है? एक तरफ तो हम ये कहते हैं ना कि आपके ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बच रहा है, आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो वहाँ से बच रही है और जो आप अपनी एजुकेशन पे, लेकिन क्या ये अल्टरनेट हो सकता है हमारे फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन, वो जो फेस टू फेस या फॉर्मल स्टडीज़ है उसका? 100% अल्टरनेट तो बिल्कुल ये नहीं हो सकता। डेफिनेटली वो जो एक टीचिंग का सिनेरियो होता है, आप एक क्लासरूम का माहौल, डिस्कशन, वो चीज़ें बहुत बेनिफिशियल होती है स्टडीज़ में। हाँ, अगर सिर्फ लेक्चर डिलीवर करने होते तो
پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ تو آپ کو یوٹیوب پہ ہزاروں مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان سے کوئی بھی بندہ آپ ایک ڈگری نہیں لے سکتے, یا پروفیشنل گروتھ یا آپ کی اوور آل ایک جو کہہ لینا کہ پرسنالٹی گروتھ جو ہوتی ہے وہ آپ کے یہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہی بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ الٹرنیٹ تو نہیں ہو سکتا, لیکن کیونکہ ایک مجبوری تھی, حالات ایسے تھے, تو وقتی طور پہ کیا جا سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹ اس کا یہ سولوشن نہیں ہے ایجوکیشن کے لیے. اچھا سر, جب ہم یہ آئی ٹی اور پورے اس شفٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک بات آ جاتی ہے ٹریننگس کی بھی. ایک انسان جو پچھلے 50 سال سے مینول یا جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے, آپ سڈنلی اس کو ورک فرام ہوم پہ جاتے ہیں اور آن لائن لے کے چلے جاتے ہیں. ہماری ایک بڑی تعداد ہے جو ابھی بھی پیپر پین اور ان تمام تر چیزوں کے ساتھ لگ رہی ہے. پھر جب آپ نے اسٹڈیز کو بھی ایک طرف سے شفٹ کیا تو ایک وہ جو ٹریننگ کا ایک تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اس کی ضرورت تھی یا نہیں؟ اب چونکہ لوگ اینڈرائڈ یوز کر رہے ہیں تو دے آر یوز ٹو ود اٹ, اور وہ ایزیلی ہینڈل ہو سکتا ہے. ٹریننگ تو ڈیفینیٹلی کچھ چیزوں پہ جب اس طرح سے یکدم آتی ہیں تو وہ آپ کو مجبوراً چاہے خواہش ہو یا نہ ہو, انسان رزسٹ کرتے ہیں چینج کو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ اب مجبوری ایسی پڑ گئی لوگوں کو, تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. بہت سارے لوگ جو ورک فرام ہوم نہیں کر رہے تھے, لیکن جب کووڈ کا وہ فیئر فیکٹر آیا تھا پہلی ویو میں, تو بہت سارے لوگوں نے اس ڈر کی وجہ سے زیادہ کہ آفسز میں نہیں جاتے, یار گھر سے کام کر لیتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ آ جائے. وہ آہستہ آہستہ کم تو ہو رہے, لیکن اس فیئر فیکٹر نے کیا کیا کہ بہت سارے لوگوں کو سیکھنے پہ مجبور کر دیا. کچھ اپلیکیشنز جو ورک فرام ہوم کے لیے یا ورچوئل کلاسز کے لیے ضروری ہوتی تھیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ میری مسز کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا, وہ بالکل نان ٹیکنیکل پرسن ہے, لیکن جب بچوں کی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں تو اس نے بالکل, اب وہ ماشاء اللہ مائیکروسافٹ ٹیمز کو, زوم کو, ان ساری اپلیکیشنز کو اچھی طرح سے آپریٹ کر لیتی ہے. تو یہ چیزیں اس کو اپنے بیٹی کی صحت پیاری تھی, اس نے وہ ساری چیزیں سیکھی ہیں اور اب وہ اس میں ایکسپرٹ ہو گئی ہے. اچھا سر, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کرونا کے بعد کیا کچھ نیو ایپس بھی ایسی آئی ہیں جو کہ کرونا کے حالات کے مطابقت رکھتی ہوں؟ کیا وہاں اس سائڈ پہ بھی کوئی ترقی ہوئی ہے, یا یہ تمام تر چیزیں پہلے سے موجود تھی, لائک زوم ہے جس میں میٹنگس ہم لوگ کر رہے ہیں, یا مختلف جو سافٹ ویئر ابھی ہم یوز کر رہے ہیں, یہ پہلے سے موجود, یا کرونا اسپیسیفک بھی کچھ ایپس اور کچھ سافٹ ویئرز آئے ہیں؟ کرونا اسپیسیفک ایز سچ کوئی بہت بڑی ایسی چیز نہیں ہے. یہ سب چیزیں ورچوئل میٹنگس کی بزنسز میں انٹرنیشنلی یوز ہو رہی تھیں, پاکستان میں بھی یوز ہو رہی تھیں. ہاں یہ ایک ان کا یوز یکدم بہت زیادہ بڑھ گیا. زوم آپ کو جانتے نہیں تھا, اس کو بہت کم لوگ اس کو یوز کر رہے تھے. مائیکروسافٹ ٹیمز ہے, اس طرح کے بہت سارے اور سارے ایپس ہیں, یہ سافٹ ویئرز ہیں, ان کو بہت کم لوگ یوز کرتے تھے, تو وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اسی طرح سے گروپ چیٹس میں ڈیو ہے گوگل کا, تو بہت سارے اور ایپس ہیں جن کو لوگ آلریڈی موجود تھی, ان کا یوزیج بڑھ گیا اس سینیریو میں. ایسا کوئی نئی بہت بڑی چیز نہیں آئی ہے جو کووڈ کے لیے آئی ہو. صحیح. اچھا, یہ تو ایک ہمارا جو یوزر سائڈ ہے اس پہ ہم لوگوں نے بات کی ہے. دوسری سائڈ ہماری یہ بھی آئی ہے کہ جیسے ہم نے اسٹارٹ میں انٹرو میں بھی ایک بات کہی تھی کہ بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے کلیپس بھی کر گئی ہیں, سفر کر گئی ہیں. اوور آل جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو معیشت نے بہت سفر کیا ہے, ہماری انڈسٹریل سیکٹر بہت حد تک اس سے متاثر ہوا ہے. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو آئی ٹی اور اس سے ریلیٹڈ سیکٹر ہے اس میں ایک بوم بھی نظر آیا ہے. چیزوں کی پرائسز بڑھ گئی ہیں جو کہ ریلیٹڈ ٹو آن لائن جو ایجوکیشن اور تمام تر چیزیں. اس میں کس حد تک صداقت ہے, اور اگر صداقت ہے تو یہ جو اضافہ ہے یہ کتنے % تک نظر آیا؟ ایگزیکٹ اس چیز کا وہ تو کوئی بہت بڑا اکنامکس کا بندہ ہی بتا سکتا ہے کہ پرائسز بڑھنے سے, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہارڈ ویئر کے اوپر بہت بڑا ایک کہہ لیں پرائسز کے لحاظ سے بوم آیا. ہم لوگ پاکستان میں یا اوور آل انٹرنیشنلی لوگ اینڈرائڈ پہ شفٹ ہو گئے تھے. موسٹلی اپنے جو آئی ٹی ریلیٹڈ ٹاسک ہیں وہ موبائلس کے تھرو ہونا شروع ہو گئے تھے, اور لیپ ٹاپس اور جو پرسنل کمپیوٹرز ہیں ان کا یوزیج بہت کم ہوتا چلا گیا تھا. کووڈ آیا, ورک فرام ہوم آیا, تو لوگوں کو ایک دم یاد ہے کہ یار یہ موبائل پہ کام مشکل ہے, تھوڑا چلو لیپ ٹاپ ایک نہیں ہے تو کسی اور سے یوز لیں. اس میں کیا ہوا کہ یہ انٹرنیشنلی, پاکستان نہیں باقی ساری دنیا میں بھی یوزڈ لیپ ٹاپس کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ پیدا ہوئی, اور اتنی سپلائی نہیں تھی, تو اس چیز نے اس کی پرائسز بڑھائی ہیں. یہ پرائسز تقریباً 30 to 50% انکریز ہو چکی ہیں ایز کمپیئر ٹو بیفور کووڈ کے. تو یہ جو پرائسز ہائیک ہوئی ہے اس نے کچھ وقتی طور پہ بوم دیا, لیکن اس کی کیونکہ سپلائی نہیں آ رہی تھی تو یہ پرائسز ایک وہ خاص سیچوریٹ ہو کے ختم ہو گیا. اب وہ چیزیں جب تک آئیں گی نہیں, ان کی ڈیمانڈ تو ہے, کووڈ ہے تو وہ ان کی ڈیمانڈ ہے, لیکن وہ اس طرح سے سپلائی نہیں آ رہی ہے, کمپنیز کی پروڈکشن کم ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ کم ہو چکی ہے, تو ان شپمنٹس کم ہو چکی ہیں, تو ان چیزوں کی وجہ سے اس کی سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ تھوڑی بڑھ گئی, اور پرائسز کافی ساری بڑھی ہیں. اب اس کو آپ ہائیک کہیں گے یا وہ بوم کہیں گے انڈسٹری میں, یہ کوئی اکانومی والا ہی بندہ ایگزیکٹ بتا سکتا ہے. اچھا سر, کون سی چیزیں ہیں, کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کے مانگ میں اس عرصے میں زیادہ اضافہ ہوا ہے اور اسی حساب سے پھر ان کی پرائسز بھی بڑھی ہیں؟ لیپ ٹاپس, جو آپ کے ٹیبلٹس ہیں,
ٹھیک ہے، ڈیجیٹل ٹیبلیٹس ہیں، ان میں ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا. ہم جو پرسنل کمپیوٹرز گھروں میں رکھ چکے تھے یا کہہ لیں کہ اس کو ہم فارغ کر کے دیے تھے، ان کی دوبارہ سے تھوڑی بہت ضرورت آنا شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ آن لائن ٹرانزیکشنز اور جو کریڈٹ کارڈس ہیں ان میں تھوڑا سا اضافہ ہوا، لوگوں نے آن لائن پرچیز کرنا شروع کر دی. یہ جو آن لائن بزنس ہوا ہے نا، آن لائن ڈلیوریز کا بزنس، یہ اس نے ایک کہہ لیں کہ اچھا بوم لیا ہے، اور یہ پازیٹیو بوم ہے جو شاید آگے بھی چلتا رہے. یہ کووڈ نے اس چیز کو ایک پازیٹیو بوسٹ دے دیا پاکستان میں. تو اب کافی لوگ جو ہیں چیزیں شپمنٹس آن لائن منگوانا شروع ہو گئے ہیں، فزیکلی پرچیز سے بڑھ کے یہ آن لائن ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں نا، ڈیجیٹل ٹرانزیکشن، ان میں اضافہ ہوا ہے. اچھا سر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم جیسے بھی ہم نے ٹریڈ کی بات کی ہے تو ٹریڈ بڑی حد تک سفر کر گئی ہے. جب آپ آن لائن ٹرانزیکشنز کی بات کرتے ہیں، خصوصی طور پہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو بہت ساری سروسز ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں چل رہی ہیں، اور خصوصی طور پہ کووڈ میں تو مزید انہوں نے جو ہے آن لائن سسٹمز ختم کر دیے ہیں، جن میں مطلب کچھ آن لائن ایپس پاکستان میں ہم علی ایکسپریس کو زیادہ یوز کرتے ہیں یا علی بابا کو زیادہ یوز کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی ٹرانزیکشنز میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے. تو کیا ابھی بھی وہ آن لائن ٹرانزیکشنز اسی اسپیڈ کے ساتھ چل رہی ہیں، یا وہ بھی کسی نہ کسی حد تک یوزرز کی طرف سے بھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے؟ یہ تو اسپیسیفک ہو جاتا ہے کہ آپ کس ایپ یا کس پلیٹ فارم کے اوپر گئے ہیں، تو یہ ویری کرتا ہے. کچھ کا بہت اچھا ہوا ہے، کچھ کے اچھا رسپانس کیا ہے، کچھ پاکستانی کمپنیز نے بہت اچھی سروسز دی ہیں، اور کچھ انٹرنیشنل بھی ایسی ہیں جن کا نہیں ہوا. اس میں یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم نہیں ہے، پے پال وغیرہ کا پاکستان میں ابھی تک ایسا وہ سیٹ اپ نہیں ہے، تو اس چیز سے سفر ہوتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا. لیکن اوور آل ظاہر ہے یہ گورنمنٹ لیول پہ کرنے کے کام ہیں، یہ آپ ایک کمپنی کی وہ اس کے وجہ سے نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ آپ اس کو کمپنی ٹو کمپنی ویری کرنا پڑے گا، اس کو آپ ایک اسٹینڈرڈ رول نہیں کہہ سکتے. سر جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جب ہمارے کووڈ کی سچویشن آئی ہے تو کچھ کمپنیز کو کرنا چاہیے تھا کہ وہ کچھ اسٹوڈنٹ پیکیجز لے کر آتے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو. تو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ لیپ ٹاپس کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے، اسی طرح ٹیبلیٹس کی مانگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو کیا کچھ کمپنیز نے اس حوالے سے کوئی انیشیٹیوز دیے ہیں کہ انسٹالمنٹ پہ مل جائیں یا وہ ایزیلی؟ اور پھر پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیکنڈ ہینڈ جو ہم پروڈکٹ یوز کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو ٹریڈ وغیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم جاننا چاہیں گے کہ زیادہ تر ہم یہ جو لیپ ٹاپس اور باقی چیزیں یہ کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں اس کی مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ جو ہم ہارڈ ویئر ہے جس کی میں پہلے بات کروں، ہارڈ ویئر ہم موسٹلی چائنا اور امریکہ سے امپورٹ کرتے ہیں. تو وہاں سے ان کی شپمنٹس رکیں، تو پہلے تو اس وجہ سے شارٹیج ہوئی، پھر اوور آل ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ جو ابھی شپمنٹس آ بھی رہی ہیں اس کو کور نہیں کر پا رہی ہیں، تو پرائس تو اس لحاظ سے ایک اوپر گئی ہے. جو دوسرا پیکیجز کی بات ہے، اب دیکھیں اس طرح کی کوئی کمپنی اس طرح کی آپ کو نہیں دے گی کہ میں آپ کو لیپ ٹاپس قسطوں میں یا کم پرائسز میں دینا شروع کووڈ میں، کیونکہ وہ ون ٹائم آپ کی سیل ہوتی ہے. جو میرا مقصد تھا وہ جو اب میں نے بات کی کہ جو ٹیلی فون جو ہماری موبائل سیلر کمپنیز ہیں ان کو پیکیج دینا چاہیے تھا کہ ان کا وہ رننگ بزنس چلتا رہتا، ان کو پیکیجز لوگوں کو ضرورت ہے اور وہ کنٹینیوسلی اس کو یوز کرتے رہتے، ان کا بھی ریونیو آتا رہتا اور وہ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ ہو جاتے لوگ. یہ لیپ ٹاپ والا تو میرا خیال ہے کسی کمپنی نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ہر کمپنی نے اس کا فائدہ ہی اٹھایا اور زیادہ ہی پیسے بنایا. اچھا سر، یہاں پہ ہم تھوڑی سی جو عوام کی سہولت کے لیے یا ان کو انفارمیشن دینے کے لیے ایک آپ سے اضافی سوال کرنا چاہیں گے کہ یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ بچے اگر چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اب پیرنٹس کو تو اتنی زیادہ نہیں انفارمیشن کہ کون سا لیپ ٹاپ بہت اچھا ہے یا جس سے ان کا گزارا چل سکتا ہے. انہوں نے جی ہمیں فلاں 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 اسپیسیفک، اور زیادہ تر وہ اس میں یہ تھی اچھا گیمز بھی چل جائیں گی، یہ چیزیں بھی چل جائیں گی اور وغیرہ. تو اب وہ چیز گزارا جو 10,000 میں شاید ہو سکتا تھا وہ 70,000 میں ہوا. تو اور ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین میں خصوصی طور پہ جو اس ریلیٹ نہیں کر رہے ان میں ان کی انفارمیشن اور نالج کم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن پرپز کے لیے اگر آپ ایک لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں یا ورک فرام ہوم کے لیے آپ ایک لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو وہ کتنی پرائس تک آپ کو مل جائے گا؟ اس کی کیا مطلب بنیادی اگر ضروریات ہوں تو وہ اس میں پوری ہو سکتی ہیں تاکہ ہمارے والدین تھوڑا سا اس بلیک میلنگ سے بچ سکیں؟ اگر تو اس آپ کے بیٹے کا کوئی اسٹوڈنٹ یا بچے جنہوں نے آن لائن ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں کوئی گرافکس ریلیٹڈ کام نہیں ہے، آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں کرنی ہے اور گرافکس ریلیٹڈ کام نہیں ہے، تو پھر بڑی نارمل سے جو ہمارے یوزیج کے لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرس ہیں وہ کام کر جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو 15 سے 20,000 میں ایک بہت اچھا کمپیوٹر آپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر بنوا سکتے ہیں LED کے ساتھ اور باقی ایکسیسریز کے ساتھ لے سکتے ہیں. اسی طرح سے 30 to 40 میکسیمم 50 کی رینج میں آپ کو ایک بہت اچھا لیپ ٹاپ Core i5 اور اچھی اسپیکس کے ساتھ یوز میں مل جاتا ہے، جس سے آپ کی ایجوکیشنل ضروریات ساری آن لائن کلاسز ہیں، مائکروسافٹ آفس وغیرہ کی جو اپلیکیشنز ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیٹ براؤزنگ وغیرہ یا اس ریلیٹڈ جو ایجوکیشن ریلیٹڈ کام ہے وہ موسٹلی بہت ایک ایوریج کمپیوٹر پہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہائی اینڈ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیپ ٹاپس کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ
30 to 40 میکسیمم 50 تک چلے جائیں. اس سے زیادہ کا مہنگا لیپ ٹاپ نہ لیں بچوں کے لیے. اور اگر ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر بنانا ہے تو آئی تھنک 15 to 20,000 از میکس. اور چونکہ ہم نے ایک ضرورت کے لیے بنانا ہے اور گھر میں ہی رکھنا ہے تو آئی تھنک کہ وہ جو اگر آپ ڈیسک ٹاپ آپ کو زیادہ ریزنیبل پرائز میں مل رہا ہے تو دیٹ از اے بیٹر آپشن فور. تو وہ جو والدین بلیک میل ہو رہے ہیں ان دنوں ان کی گیمز اور اس چکر میں اور بڑے مہنگے مہنگے لیپ ٹاپس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, ان کے لیے بھی ایک یہ نالج آ گئی ہے. سر اسپیڈ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جب ایک دم پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے تو یوزیج بڑھ جاتی ہے. اگر 10 لوگ پہلے یوز کر رہے تھے, اب ورک فرام ہوم پہ آیا, 100 لوگ 50 لوگ اس پہ چلے گئے ہیں. جب برڈن بڑھا ہے تو کیا اس سے اسپیڈ پہ فرق پڑا ہے یا پھر ہماری جو سیلولر یا جو نیٹ ورک پرووائڈر تھے انہوں نے اس ایشو کو ہینڈل کر لیا؟ نہیں, ہمارا پاکستان کا انفراسٹرکچر جیسے میں نے شروع میں بتایا کافی بہتر ہے, اللہ کا شکر ہے. ہم نے بہت شروع میں پاکستان میں آپٹک فائبر PTCL نے بچھا لی تھی, تو ہماری جو بینڈ ویڈس اور بیک بونز ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہیں. اگر جیسے ہماری جو میرین کیبلز ہیں اگر ان میں ڈیمیج نہ ہو تو پاکستان کا انفراسٹرکچر اتنا اچھا ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکیں, اسپیشلی لینڈ لائنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. سیکنڈلی جو آتا ہے کہ سیلولر کمپنیز پہ, تو سیلولر کمپنیز پہ لوگ پہلے بھی یوز کر رہے تھے, اس پہ ایز سچ کوئی اتنا خاص برڈن نہیں ہے. یہ کوئی اتنا بہت بڑا برڈن نہیں ہے کہ ہمارے نیٹ ورک چوک ہو جاتے ہیں. لوگ آلریڈی یوز کر رہے تھے, اسی کو تھوڑا سا وہ ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. فیس بک یوز کرتے تھے, چلو اب آن لائن کلاس ہو رہی ہے, تو ایز سچ کوئی اتنا بڑا برڈن نہیں آیا کہ ہمارے نیٹ ورک چوک ہو سکیں. ہمارا انفراسٹرکچر اس قابل تھا کہ اس چیز کو ہینڈل کر سکیں. گڈ. جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ اب دنیا 5G کی طرف جا رہی ہے اور اس سے بھی آگے کی مزید جو ہیں وہ انوینشنز ہو رہی ہیں. ہم آن لائن چیزوں کو بہت ترقی دے رہے ہیں, نیٹ ورکس اور پلیٹ فارمز جو ہیں وہ بڑے اسٹرینتھن ہو رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آن لائن سسٹمز ہے یا یہ جو ہماری جدت ہے, ٹیکنالوجی ہے, یہی ہمارا فیوچر ہے؟ کیا یہ جو کووڈ ہے, کرونا وائرس ہے, یہ ایک پیراڈائم شفٹ کا بہانہ بنا ہے کہ جس میں ہم اپنے کنونشنل طریقوں کو پیچھے چھوڑ کے تو ایک نئی دنیا کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ اس پیراڈائم شفٹ جو ہو رہا ہے اس کو تھوڑا اسپیڈ اپ کیا ہے اس نے, ایز سچ کو سیپریٹلی پیراڈائم شفٹ نہیں کیا. ہم آلریڈی ایک ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف جا رہے تھے, یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے, دنیا اسی کی طرف جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ نے شاید کافی عرصہ ہو گیا بک نہیں پڑھی ہوگی, لیکن آن لائن آپ ڈیلی کوئی نہ کوئی آرٹیکل پڑھ لیتی ہوں گی. تو وہ ریڈنگ کی ہیبٹ آپ کو بک سے ڈیجیٹل آپ کے موبائل, آپ کے سیل فون تک آ گئی ہے. تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. کووڈ نے مے بی تھوڑا سا اس کو بوسٹ کر دیا ہے, تھوڑا سا اسپیڈ اپ کر دیا ہے, لیکن یہ پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے اور فیوچر اسی طرح ڈیجیٹل ورلڈ کی ہی طرف جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں تک جائیں گے, لیکن کرنٹ سینیریو میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو انسان ہیں اس وقت پوری دنیا میں وہ ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف زیادہ شفٹ ہو رہے ہیں. ہماری اکانمیز, ہمارے ورکنگ, ہمارے سوشل لائف ساری ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف زیادہ شفٹ ہو رہی ہے. بہت شکریہ مصور صاحب. ہماری دنیا بدل رہی ہے ہر حوالوں سے. اگر ہم دیکھتے ہیں رویوں کے حوالے سے, انسان کے رہن سہن کے حوالے سے, ہمارے معاشی حوالوں سے, ہمارے اب کام کرنے کے حوالے اگر دیکھیں تو وہ جو کاپی پینسل, وہ جو ایک بک کا کرزما تھا, بک رومانس تھا, وہ جیسے ابھی مصور صاحب نے آخر میں بات کی, وہ کہیں نہ کہیں شفٹ ہو رہا ہے موبائل کی طرف. ان تمام تر چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ضرور ہیں, اس لیے اس کو محدود رکھنا یقیناً ضروری ہے کہ وہ آپ کی آئیز کو, آپ کے مسلس کو افیکٹ نہ کرے. بچے جب وہ یوز کر رہے ہیں تو انہیں کتنا یوز کرنا چاہیے اور کیا یوز کرنا چاہیے, اس پہ نظر رکھنی ضروری ہے. اور اب جب ہم آن لائن سسٹم کی طرف جا رہے ہیں, بچوں کو ہم نے لیپ ٹاپس دے دیے ہیں, تو اس بات پہ نظر ضرور رکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کانٹینٹ پہ ایک نظر ضرور رکھیں. یہ بھی ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری چیز ہے. لیکن تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کرنا, تبدیلیوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا, یہ انسان کی فطرت ہے. اور انسان کو اگر اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے تو وہ اسی لیے کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.